एपिसोड 6। दोनों माँ बेटी कमरे के फर्श पर तड़पते और एड़ियां रगड़ते जाबिर खान से लिपट कर रो रही थीं। उनकी चीखें और आहें सुनकर समदयार तेजी से उठा और अपने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर पलक झपकने की देर में कमीज के नीचे शलवार में अड़स लिया। उसकी चलाई गई दोनों गोलियां जाबिर खान के सर में लगी थीं। उन माँ बेटी को खबर ही ना हो सकी कि जाबिर खान को कत्ल किया गया है। वो उसे इक़दाम खुदकुशी समझ रही थी। दोनों बदस्तूर जाबिर से लिपटी रो रही थी, मगर वो कैद हयात से आज़ाद हो चुका था। हाय खाला, ये क्या हो गया? खालू ने क्यों किया ऐसा? काश तुम लोगों ने खालू को ना रोका होता। वो मगरमच्छ के आंसू बहाता जरमीना से बोला, इससे तो अच्छा था कि खालू मेरी जान ले लेते। अब मैं मोरजान को क्या मुंह दिखाऊंगा? जरमीना उस वक्त सदमे की कैफियत में थी। उसने समदयार की बात का कोई नोटिस ना लिया। तब भी वो माँ बेटी के साथ मिलकर बयान करने लगा। आन की आन में पूरा गांव उनके घर में इकट्ठा हो गया। कुछ उन्हें तसल्ली दिलासा देने लगे तो बास असल बात की तह तक पहुंचने के लिए उनसे सवाल जवाब करने लगे। वो माँ बेटी लोगों के सवालात से आजिज आने लगी थी कि ऐसे ही वक्त में यारी खान और खानम वहां आ गए। जरमीना बहन के गले लगकर रोने लगी। उसके नाले और आहे आसमान का दिल दहलाने लगे। गुलरुख भी रो रही थी। रिश्तेदार और जानने वाले उन्हें तसल्लियां दे रहे थे, मगर गम का ये पहाड़ तसल्लियों से कहाँ टलने वाला था। यारी खान ने जब समद खान को वहां देखा तो एक लम्हे के लिए वो चौंक गया। उसे छोटे भाई की वहां मौजूदगी खटक रही थी। रात किस वक्त ये यहाँ क्या कर रहा था? दिमाग ने सवाल किया तो यारी खान के दिलो दिमाग में शक के सांप फन उठाकर खड़े हो गए। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर आगे बढ़कर भाई से बोला, समद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समद खान इस अचानक सवाल से गड़बड़ा गया। लाला, वो मैं। यारी खान उसे बाजू से पकड़कर घर के कोने में ले गया। हाँ बताओ, क्या चक्कर है ये? तुम क्या कर रहे थे यहाँ? समद यार इतनी देर में खुद को संभाल चुका था, लिहाजा पुर एतमाद लहजे में बोला, लाला, मैं खालू से बात करने के लिए आया था। कौन सी बात? उसने मशकूक अंदाज में पूछा। आपके रिश्ते की बात। मुझे पता है कि आप गुलरुख को पसंद करते हो। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, असल बात क्या है? लाला, मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगा? शायद शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम खालू से मेरे रिश्ते की बात करने आए थे। लाला, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप आप मुझ पे शक कर रहे हैं, अपने छोटे भाई पे। अब मैं सच साबित करके ही रहूंगा। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? खाला जरमीना के पास। वो गवाह है कि मैंने जो आपसे कहा उसमें रत्ती बराबर भी झूठ नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये वक्त ऐसी बातों के लिए मुनासिब नहीं है। इस वक्त तो खाला अपने हवासों में भी नहीं है। वो भला तेरी बात का क्या जवाब देगी? ठीक है, जैसे आपका मर्जी। खाला से बाद में पूछ लेंगे। अगर मैं झूठा साबित हो गया ना, तो फिर अपने हाथों से मुझे गोली मार देना। मैं आपको अपना खून माफ कर दूंगा। जाहिलो जैसी बातें मत करो। मैं अपने भाई को गोली क्यों मारूंगा? भाई पर शक कर सकते हो, तो फिर गोली मारने में तरद्दुद कैसा? ओ, मैंने तुझ पे शक नहीं किया। अलबत्ता तुम्हारी यह मौजूदगी मुझे जरूर खटक रही है। बहरहाल, ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं है। पहले हमें खालू के कफन दफन का इंतजाम करना है। दूसरे दिन सुबह सवेरे जाबिर खान का जनाजा पढ़कर उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। गांव के सरदार ने अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए गांव की बात गांव में ही रहने दी थी। इलाके के पॉलिटिकल एजेंट के कानों तक की बात पहुंची ही नहीं। जरमीना और गुलरुख ने यारी खान के समझाने पर यह गवाही दी थी कि जाबिर खान को राइफल की सफाई के दौरान गलती से गोली लग गई थी। चूंकि कबायली इलाकों में अक्सर इस तरह के वाकयात पेश आते रहते थे, इसलिए सरदार के लिए शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। चनाचे समद यार साफ बच गया था। चंद दिन गुजरने के बाद जब खाला का गम कदरे हल्का हो गया, तो यारी खान अपने शक की तस्दीक के लिए उनके घर आया। रस्म अलग सलग के बाद वो बरह रास्त असल मौजू पर आ गया। खाला, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात का ठीक ठीक जवाब देंगी। क्या पूछना है तुझे? जिस रात खालू ने खुदकुशी की थी, उस रात समद यार आपके यहाँ किस लिए आया था? मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? खाला की हैरत दो चंद हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस रात समद यार आपके घर में क्या किसी काम के सिलसिले में आया था, या फिर वैसे ही आया था? तुम क्या करोगे जानकर? ये गुजरी बातें मट्टी डालो उन पर। मैं बहुत उलझन का शिकार हूँ, और आप ही मुझे इस उलझन से निकाल सकती हैं। खुदा के लिए बात को टालने का कोशिश ना करें। जो हकीकत है मुझे बता दें। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि वो किस लिए आया था। क्या उसने तुझे कुछ बताया है? खाला ने निगाहें चुराते हुए पूछा। खाला, मुझे लगता है कि आप कुछ छुपा रही हैं। नहीं नहीं, मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? मैं इस बारे में मुकम्मल तौर पर लाइल हूँ। मैं बताती हूँ यारी भाई, क्या असल बात क्या है। बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर गुलरुख ने कमरे में आकर मदाखलत की। तुम चुप रहो गुलरुख,
बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। जाओ, जाकर बावर्ची खाने में काम करो। जमीना ने बेटी को डांटते हुए कहा, बड़े जब हकायक को झूठ का लबादा उड़ाने लगते हैं ना, तो छोटों की मदाखलत नागुज़िर हो जाती है। आप यारी भाई से असल बात किस लिए छुपा रही हैं? किसका डर है आपको? तुम मुंह बंद करती हो या मैं? क्या कर लेंगी आप? क्या बाबा की तरह मुझे भी खुदकुशी करने पर मजबूर कर देंगी? ये तुम क्या कह रही हो गुल? क्या खालू ने खाला की वजह से खुदकुशी की है? दिमाग चल गया इसका, बकवास करती है ये। इसकी बात का एतबार कौन करेगा? अम्मा, आप मुझे बात करने देंगी या नहीं? यारी, तुम जाओ यहाँ से। मैं खुद को मुनासिब मौका देखकर तुम्हें सारी बात बता दूंगी, मगर इस वक्त खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। अम्मा, झूठ क्यों बोलती हो? मैं यारी भाई को सच बताना चाहती हूँ और आप मुझे पागल करार दे रही हैं। जरमीना ने बेटी की बात सुनी अनसुनी करते हुए यारी खान के सामने हाथ जोड़ दिए। ये देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुझे खुदा रसूल का वास्ता, अभी चले जाओ यहाँ से। ये मौका ऐसी बातों के लिए मुनासिब नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वक्त आने पर मैं तुझे हक बजाने में नजर आऊंगी। बाज दफा जो हमें नजर आता है, हकीकत उसके बरक्स होती है। तुम भी कुछ दिन सब्र कर लो, सब मालूम हो जाएगा। आज मैं तुम्हें गलत लगती हूँ, मगर कल यकीन है मुझे कि मैं तुम्हें सही लगूंगी। खाला, मैं आपको गलत नहीं समझता, अलबत्ता आपसे एक शिकायत जरूर है कि आप मुझ पर एतबार नहीं कर रही। मैं तुम्हारे सब गिले शिकवे दूर कर दूंगी, मगर इस वक्त नहीं। ठीक है खाला, मैं जा रहा हूँ, उसने मायूसी के आलम में कहा और लंबे लंबे डग भरता बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। तुम भाई के हाथों भाई का खून कराने पर क्यों तुली हो? यारी खान के बाहर निकलते जरमीना बेटी पर चढ़ दौड़ी। समद यार की मौत से क्या तेरा बाप वापस आ जाएगा? वो मेरे बाप का कातिल है माँ, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वो तेरे बाप का कातिल कैसे हो गया? तू जानती नहीं कि तेरे बाप ने खुदकुशी की है, और वो भी तेरी निगाहों के सामने? उसे खुदकुशी करने पर समद यार ने मजबूर किया है। जब मैं उसे पसंद नहीं करती तो फिर वो क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मैं मर तो सकती हूँ, पर उससे शादी नहीं कर सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें उससे शादी करने पर कौन मजबूर कर रहा है? बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी जब होगी यारी खान से ही होगी, मगर खुदा के लिए ये बात यारी खान को कभी ना बताना कि समद खान भी तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। मैं उन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? यारी खान में क्या कमी है? क्या वो अंधा है, लूला लंगड़ा है? उसमें एक ही खामी है, और वो ये कि वो समदियार का भाई है। मैं उस घर में जिंदगी भर के लिए कैसे जा सकती हूँ जहां मेरे बाप का कातिल रहता हो? गुल, मुझे मजबूर मत करो। शादी तो तुझे यारी खान से करना पड़ेगी, चाहे हंसी खुशी करो या रो धो कर। आप मुझे मजबूर करेंगी तो मैं भी बाबा की तरह खुदकुशी कर लूंगी। बेहतर होगा कि आप मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दें। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, नाफरमान, बेहया। वक्त आने दो, फिर मैं तुमसे निमट लूंगी। गुलरुख उठी और भागकर बाप के कमरे में दाखिल हो गई। खिड़की के साथ ही जाबिर खान का बिस्तर लगा हुआ था। उसे दुनिया से गए एक हफ्ता होने को आया था, मगर उसका बिस्तर बदस्तूर उसी जगह लगा हुआ था। गुलरुख बिस्तर पर औंधी लेट गई और तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसे शिद्दत से बाप की याद आ रही थी। आज अगर वो जिंदा होता तो यकीनन अपनी इकलौती और लाडली बेटी का साथ देता। माँ उसे यूं बेइज्जत करने की कभी हिम्मत ना करती। उसके खामोश आंसू बाबा का तकिया भिगोने लगे, मगर वो बाबा के पुरशफकत हाथ, जिनकी उंगलियों की पोरें ये आंसू पोंछा करती थी, वो हाथ, वो उंगलियां बाबा के साथ ही रिस्के खाक हो चुकी थी। जरा देर बाद जब उसके दिल का बोझ कदरे हल्का हो गया तो वो खुद ही ओढ़नी के पल्लू से अपने आंसू साफ करते हुए उठ बैठी। बाबा के बिस्तर से जरा ऊपर दीवार पर लगी खूंटी से बाबा की महबूब राइफल लटकी हुई थी। ये 8 mm की खूबसूरत और दीदाजेब राइफल थी। इसी राइफल से बाबा ने खुदकुशी की थी। उस राइफल के चैम्बर में 10 गोलियों की गुंजाइश थी, और बाबा उसे हमावक्त लोड रखा करते थे। राइफल के चैम्बर में 10 की 10 गोलियां भरी रहती थीं। गुलरुख चंद लम्हे राइफल को घूरती रही और फिर गैर इरादी तौर पर उठकर खूंटी से राइफल उतार ली। दीगर बहुत सी कबायली लड़कियों की तरह वो भी राइफल के इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ थी। बाबा ने खुद बड़े ज़ौक़ शौक से उसे राइफल चलाना सिखाया था। उसका निशाना भी बहुत अच्छा था। चंद लम्हे वो राइफल पर हाथ फेरती रही और अपने बाप को याद करती रही। फिर अचानक ही उसने राइफल का किंग हैंडल खींचा और चैम्बर में मौजूद गोलियां निकालने लगी। एक एक करके उसने तमाम गोलियां निकाल ली और फिर गोलियों को शुमार किया तो उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। ये पूरी 10 गोलियां थी, हालांकि 10 की बजाय चैम्बर में 9 गोलियां होती। जो गोली बाबा ने खुद पर चलाई थी वो राइफल में मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। उसका दिल पहलू में उछलने लगा। 10 गोलियों की मौजूदगी से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके बाबा ने खुदकुशी नहीं की थी। उसने दिल में सोचा, अगर बाबा ने खुदकुशी नहीं की तो फिर उस पर गोली किसने चलाई थी? दिमाग ने फौरन दलील दी।
یہ کام سمد خان کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اس دلیل کی نفی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس وقت کمرے میں ان ماں بیٹی کے علاوہ تیسرا شخص سمد یار خان ہی تھا۔ اماں، اماں! وہ چلاتی ہوئی کمرے سے نکلی اور ماں کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ زرمینہ نے اسے حواس باختہ دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں چلا رہی ہو تم؟ اماں، بابا نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ تمہارے دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا بکواس کری ہو؟ تمہارے بابا نے ہم دونوں کے سامنے تو خود کو گولی ماری تھی۔ نہیں اماں، بابا نے خود کو گولی نہیں ماری تھی، بلکہ اسے سمت نے گولی ماری تھی۔ تم شاید اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہو۔ ہوش میں ہو میری بچی، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں پوری طرح ہوش میں ہوں۔ آپ میرے ساتھ بابا کے کمرے میں چلیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ چلو دکھاؤ، ایسا کیا ہے وہاں جو تم اتنا پرجوش ہو رہی ہو؟ ماں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ دونوں آگے پیچھے چلتی ہوئی جابر خان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے بستر پر رائفل اور گولیاں پڑی تھیں۔ گل رخ رائفل اور گولیوں کی طرف اشارہ کر کے بولی، اماں یہ گولیاں گنو۔ مجھے لگتا ہے تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو۔ پہلے گولیاں تو گنے آپ، پھر بے شک مجھے پاگل کہتی رہنا۔ زرمینہ نے بیزار انداز میں گولیاں گنی۔ یہ 10 ہیں۔ اور بابا کی رائفل میں کتنی گولیاں آتی ہیں؟ 10 گولیاں آتی ہیں۔ اور کتنی آتی ہیں؟ اماں یہ 10 گولیاں میں نے ابھی ابھی بابا کی رائفل سے نکالی ہیں۔ اگر بابا نے اس رائفل سے خودکشی کی ہے تو پھر اس میں 10 کی جگہ 9 گولیاں ہوتی۔ 10ویں گولی کا جواز ہی نہیں بنتا۔ تم تم سچ کہہ رہی ہو؟ ماں نے صدمے کی کیفیت میں پوچھا۔ مجھے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب کہ تمہارے پاپا کو گولی سمد خان نے بات مکمل ہونے سے قبل ہی زرمینہ لہراتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اماں، اماں خدا کے لیے اٹھو، اٹھو اماں۔ گلرخ چیخ مار کر ماں سے لپٹ گئی مگر ماں کے بدن میں کوئی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ گاؤں سے باہر سمد ایک پہاڑی چٹان پر پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی اس کے بچپن کا دوست شاہ ولی بھی بیٹھا تھا جو تحرم نظروں سے سمد خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمد کا کوئی بھی راز شاہ ولی سے پوشیدہ نہیں تھا۔ وہ ہر بات بغیر پوچھے شاہ ولی کو بتا دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے خالو کو قتل کرنے والی بات بھی اس نے شاہ ولی کو بتا دی تھی۔ ولی چند لمحے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، سمد تم نے اپنے خالو کو قتل کر کے بہت برا کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم گلرخ سے کیسا پیار کرتے ہو۔ میں نے آج تک ایسا عاشق نہیں دیکھا جس نے اپنی محبوبہ کو یتیم کر ڈالا ہو۔ یار ولی میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے گولی مار دیتا۔ میں نے صرف اپنی جان بچائی ہے، اور اپنی جان بچانا کوئی جرم نہیں ہے۔ تم بھی اگر میری جگہ ہوتے تو شاید یہی کرتے جو میں نے کیا۔ نہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ پیار کرنے والے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جان دیتے ہیں، جان لیتے نہیں ہیں۔ ولی ایسی باتیں فلموں اور قصے کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں ایسا کوئی نہیں کرتا۔ سب یہاں اپنے لیے جیتے ہیں۔ اگر میں گلرخ کے باپ کی گولی کھا کر مر جاتا تو مجھے کیا فائدہ ہوتا؟ میں گلرخ کو کیسے حاصل کرتا؟ اس کو تو تم اب بھی حاصل نہیں کر سکتے، وہ تمہارے بھائی کی منگیتر ہے۔ میرے اور گل کے بیچ میں جو بھی آئے نا وہ جان سے جائے گا، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو۔ پیار میں زبردستی نہیں چلتی سمد خان، دیکھنا تم ایک دن ہار جاؤ گے۔ تمہاری محبت یک طرفہ ہے، گل تم سے محبت نہیں کرتی۔ محبت ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ تو سودا ہوتا ہے۔ مزہ تو تب آتا ہے جب کوئی تم سے نفرت کرے اور تم اس سے پیار کرو۔ پیار کے بدلے پیار تو میرے نزدیک تجارت ہے، اور میں تاجر نہیں ہوں، عاشق ہوں۔ تمہاری یہ منطق میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یک طرفہ محبت نہیں ضد کہلاتی ہے۔ ضد کہلا یا کچھ بھی، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ گل میری ہے اور ہمیشہ میری رہے گی۔ وہ کوئی پلاسٹک کی بنی گڑیا نہیں ہے یار، ایک جیتی جاگتی لڑکی ہے۔ تم زبردستی اس کو اپنے ساتھ کیسے رکھو گے؟ وہ تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ گل کے ساتھ میں جہنم میں بھی جی سکتا ہوں، اور وہ تمہارے ساتھ جنت میں بھی جانے کو تیار نہیں ہے۔ تم کس کے ساتھ ہو، میرے یا گل کے؟ یہ بھی بھلا کو پوچھنے والی بات ہے۔ تم میرے دوست ہو، تمہیں سمجھانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تم غلط راستے پر چل رہے ہو، تمہارا یہ جنون کسی دن تمہاری جان لے لے گا۔ اب بھی وقت ہے، خود کو سدھار لو، بعد میں پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں عاشق ہوں، اور عاشق کو نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھے تم؟ آج تجھے میری نصیحتیں ناگوار گزر رہی ہیں، مگر کل جب زمانہ تجھے سبق سکھائے گا نا تو اس وقت تجھے میں یاد آؤں گا۔ مگر تب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوگا۔ تمہارے سفر کا اختتام ایک بند گلی میں ہوگا، تم آگے نہیں جا سکو گے، اور واپسی کے راستے وقت کی دھول میں کھو چکے ہوگے۔ میں ہر دیوار گرانے کی طاقت رکھتا ہوں، تم دیکھنا ایک دن کامیابی میرے قدم چومے گی اور تم میرے دوست ہونے پر فخر کیا کرو گے۔ میں ضرور تمہارا دوست ہونے پر فخر کروں گا، اگر تم بغیر خون خرابہ کیے منزل تک پہنچ سکے تو۔
کیا تم نے وہ مثال نہیں سنی کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے؟ تمہارے جیسے کسی جنونی نے بنے ہوگی مثل، ورنہ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے۔ محبت کی خاطر میں نے اپنے ہاتھ خون سے رنگ لیے، یہ قربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم پاگل ہو سمت خانہ، اور پاگلوں کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو پھر تم ہار مان لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میرے ہار ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ کیا گل ہاں کر دے گی؟ وہ ہاں کرے یا نہ، ایک نہ ایک دن میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، لیکن مجھے یہ ناممکن لگتا ہے۔ عورت کی نفرت کو محبت میں بدلنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ میں نے کب کہا کہ یہ آسان ہے؟ بہت مشکل ہے، پر ناممکن نہیں ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، البتہ اس کا انحصار انسان کی ہمت پر ہوتا ہے۔ بزدل کے لیے ممکن بھی ناممکن ہوتا ہے، جبکہ ایک بہادر اور مستقل مزاج انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے بابا، تم جیتے میں ہارا، چلو اب دیر ہو گئی ہے بہت۔ نہیں، تم جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر بیٹھوں گا۔ شاہ ولی رخصت ہو گیا، جبکہ وہ سوچوں میں غرق ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا اسپتال تھا جہاں زرمینا سفید بستر پر چت لیٹی تھی، جبکہ گل روگ بستر کے قریب بچھی ہوئی کرسی پر افسردہ انداز سے بیٹھی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ زرمینا غنودگی کے عالم میں تھی۔ غالباً ڈاکٹر نے اس کو سکون آور انجیکشن لگا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کمرے سے جاتے ہوئے گل کو یہ تسلی دی تھی کہ مریضہ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لہٰذا اسے جاگنے اور تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گل کے چہرے پر بے چارگی کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ماں کی لمبی عمر کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ ایسے وقت میں کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور گل سر پر موجود دوپٹہ درست کرنے لگی۔ یاری خان کمرے کے اندر آیا اور خالہ کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، گل، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خالہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ صرف ذہنی صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیا آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں کی حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اگر میں یہ کہوں کہ میرے بابا کو قتل کیا گیا ہے تو کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ یہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں، میں پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں ہوں، مگر میری بات سن کر آپ کے ہوش ضرور اڑ جائیں گے۔ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ یہ میں نے کب کہا کہ آپ نے کچھ کیا ہے؟ تمہارا رویہ اور انداز بتا رہا ہے کہ تم مجھ سے شاکی ہو۔ ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں واقعی آپ سے شاکی ہوں، مگر میرے شاکی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی قصور کیا ہے۔ تو پھر بتاؤ قصوروار کون ہے؟ سننے کا حوصلہ ہے آپ میں کیا؟ تمہیں اگر میرا حوصلہ آزمانا ہی مقصود ہے تو پھر جو کچھ تمہارے دل میں ہے بلا جھجک کہہ ڈالو۔ میں زخم کانے کا عادی ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ تو پھر دل تھام کے سنو۔ پ- پانی، پانی۔ اچانک زرمینا نے کمزور سی آواز میں پانی مانگا اور گل کی بات ادھوری رہ گئی۔ گل نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا، تب تک یاری خان خالہ کے سر کے نیچے بازو ڈال کر اسے سہارا دے چکا تھا۔ گل نے گلاس ماں کے لبوں سے لگا دیا۔ زرمینا گھوٹ گھوٹ کر کے پانی پینے لگی۔ گل کا دھیان پانی کے گلاس اور ماں کے چہرے کی طرف تھا، جبکہ یاری خان گل کے چہرے کی طرف والہانہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس قدر غور سے اس نے پہلی بار گل کی طرف دیکھا تھا، چنانچہ اس کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ گل بے حد حسین و جمیل تھی، بلکہ حسین و جمیل کے الفاظ اس کے حسن کا احاطہ کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ وہ یاری خان کو آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا لگ رہی تھی جو شاید زمین پر اس کے لیے اتاری گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ عین اسی لمحے کوئی کھنکارا تو یاری خان کی محویت ٹوٹ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو سمت خان اندر داخل ہو کر انہیں غصے نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آؤ سمت خانہ، خالہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ خالہ کے پاس اس کا چہیتا بھانجا موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ یہ یہ تم کس لہجے میں بات کرو؟ سمت خان جو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اندر ہی اندر کھول رہا تھا، بات بدل کر بولا، لالا، کیا یہ میری خالہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، اس میں بھلا شک کی کیا بات ہے؟ تو پھر مجھے خالہ کی بیمار ہونے کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ کیا میں خالہ کا کچھ بھی نہیں لگتا؟ سمت کو دیکھ کر گل کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر یہ موقع مناسب نہ تھا۔ ماں کی موجودگی میں وہ کھل کر اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم اگر اس کا بس چلتا تو وہ سمت خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ وہ اس کے باپ کا قاتل تھا، لیکن وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ یاری خان اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، میں اماں کو بتا کر آیا تھا، تم اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ لالا، قصور آپ کا ہے اور گل ناراض مجھ سے ہوگی، اسی لیے تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کری۔ گل کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر اس قاتل کا منہ نوچ لے، مگر سوچنا جس قدر آسان تھا، عمل کرنا اسی قدر مشکل تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اور نہیں بھائی، یہ تمہارا وہم ہے، گل تم سے ناراض نہیں ہے، دراصل اس وقت وہ صدمے کی کیفیت میں ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ سمد آگے بڑھا اور گل سے خالہ کی طبیعت کے متعلق پوچھنے لگا۔ خالہ اب ٹھیک تو ہے نا؟
کیا ہوا تھا انہیں؟ کل تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ گل نے اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو وہ کھسیانا سا ہو کر بھائی سے بولا، یہ شاید ابھی تک صدمے کی کیفیت میں ہے، تبھی تو میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ تم جاؤ گھر میں ماں اکیلی ہوگی، خالہ کا خیال رکھنے کو میں کافی ہوں۔ یاری خان نے بھائی کو ٹالنے کی کوشش کی، نہیں لالا، آپ جائیں، میں ان کا خیال رکھوں گا، ویسے بھی اماں آپ کو بلا رہی ہے۔ کیوں؟ مجھے کس لیے بلا رہی ہے اماں؟ مجھے تو بتایا نہیں، لیکن اندازہ ہے کہ وہ آپ سے کوئی بہت اہم بات کرنا چاہتی ہے۔ تم ایسا کرو، اماں کو یہیں لے آؤ، وہ خالہ سے بھی مل لیں گی اور مجھ سے بات بھی کر لیں گی۔ نہیں لالا، میں خالہ کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے چہرے پر مصنوعی پریشانی طاری کرتے ہوئے کہا، میں ہوں نا خالہ کے ساتھ، پھر تجھے کیا پریشانی ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ آپ دونوں چلے جائیں، اماں کے ساتھ میں ہوں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ گل نے مداخلت کی، میں تو قطعا نہیں جاؤں گا، اگر لالا جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں، آپ دونوں رہیں خالہ کے پاس۔ گل نے جھنجھلا کر کہا اور تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے وقوع پذیر ہوا تھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے رہ گئے۔ چلو، آپ خالہ کا خیال رکھو، میں دیکھتا ہوں گل کدھر گئی ہے، یاری خان نے پریشانی سے کہا اور پھر اسے بولنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اسپتال کے ہاتھ میں یاری خان کی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں، مگر کوشش کے باوجود اسے گل نظر نہیں آ رہی تھی۔ یوں ہی گھومتے ہوئے وہ ہاسپٹل کے اکلوتے کینٹین میں آ گیا۔ سامنے ایک ٹیبل پر گل موجود تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ گل، کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ، تم یوں خالہ کو چھوڑ کر یہاں کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ مجھ سے کوئی شکایت ہے یا سمت خانہ سے؟ کسی سے بھی نہیں ہے۔ کچھ تو ہے، ورنہ میں نے تم اس قدر پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا نا کوئی بات نہیں، پھر آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ گل، میری بات سنو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تمہیں افسردہ دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں تمہارے دکھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں اپنا سمجھتا ہوں، اور اگر سچ پوچھو تو میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو کام سے سوال ہے کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو یوں کہو نا کہ تم مجھے آزمانا چاہتی ہو۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو یقیناً آزمانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، بولو مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں بابا کے قاتل سے انتقام لینا چاہتی ہوں، کیا آپ میری خاطر یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ تمہارے بابا کو واقعی قتل کیا گیا ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی سے قسم مت کھاؤ، یہ نہ ہو کہ قاتل کا نام سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے۔ پہلیاں مت بجھواؤ گل، مجھے قاتل کا نام بتاؤ۔ پہلے ثبوت پیش کروں گی، پھر نام بتاؤں گی قاتل کا۔ تو پیش کرو نا ثبوت، کس نے روکا تمہیں؟ ثبوت یہاں نہیں، گھر پر ہے۔ تو چلو گھر چلتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے۔ نہیں، ابھی نہیں، ماں کو یہاں چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ خالہ کے پاس سمت خان ہے نا، اس کی تم فکر مت کرو، سمت خان ماں کا خیال رکھے گا تمہاری۔ آپ بیٹھے، جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقت آنے پر میں ثبوت کے ساتھ ساتھ قاتل کا نام بھی بتا دوں گی آپ کو۔ وہ یاری خان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ یاری خان کے جسم میں کرنٹ سے دوڑ گیا، اس کا جی چاہا کہ وہ اس ہاتھ پر اپنے لب رکھ دے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی قسمت پر اشک کر رہا تھا کہ اسے بن چاہے گل جیسی کومل اور سندر لڑکی جیون ساتھی کے طور پر مل گئی تھی۔ وہ اسے والہانہ انداز میں دیکھنے لگا۔ گل نے اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کرتے ہوئے نظریں جھکا دی اور حیا آلود لہجے میں پوچھا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ بہت دیکھی ہے، مگر ان میں تیرے جیسی کوئی بھی نہ تھی۔ مجھے بنائے مت، مجھ میں ایسا کیا ہے جو آپ کو دوسری لڑکیوں میں نظر نہیں آتا؟ مجھے آپ نہیں، تم کو، میں تمہارے منہ سے آج کے بعد آپ نہیں سننا چاہتا۔ مجھے اس لفظ سے اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ وعدہ کرو کہ اب تم مجھے آپ کہہ کر نہیں پکارو گی۔ آپ آپ بڑے ہیں مجھ سے، میں بھلا گستاخی کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ گستاخی نہیں ہے گل، بلکہ میں اسے اپنی عزت افزائی سمجھوں گا۔ لیکن مجھے شرم آتی ہے، میں آپ کو تم نہیں کہہ سکتی۔ ایسے وقت میں جب وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک دوسرے کو والہانہ انداز میں دیکھ رہے تھے، بالکل غیر متوقع طور پر کینٹین کی کھڑکی سے انہیں دو آنکھیں گھور رہی تھیں اور ان آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ یہ آنکھیں سمت خان کی تھیں جو انہیں تلاش کرتے کرتے اچانک ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ یاری خان کے ہاتھوں میں گل کے ہاتھ دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ لالا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، اب میں چاہوں بھی تو آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ بہت برا کیا لالا آپ نے، بہت برا۔ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ رینگتا ہوا شلوار کے نیفے تک پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں خوفناک پستول نظر آنے لگا
اور اس کی آنکھوں سے قہر برسنے لگا۔ اس نے پستول والا ہاتھ سیدھا کیا اور یاری خان کے سر کا نشانہ لیتے ہوئے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس وقت اس کے چہرے پر رحم کا شائبہ تک نہ تھا۔ صمد خان کے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی ٹریگر پر تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے قہر برس رہا تھا۔ وہ بس گولی چلانے ہی والا تھا کہ مان اسے گرجدار آواز سنائی دی، رک جاؤ ورنہ کھوپڑی کھول کے رکھ دوں گا۔ غیر ارادی طور پر اس نے اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ہاسپٹل کا سیکیورٹی گارڈ ہاتھ میں گن پکڑے اسے غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا کہ کیا کر رہے ہو؟ گارڈ نے اس کے قریب آ کر کرخت لہجے میں کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی اپنے بھائی کو ڈرا رہا تھا۔ ڈرا رہا تھا کہ قتل کر رہا تھا؟ میں بھلا اپنے بھائی کو کیوں قتل کرنے لگا؟ ڈرانے والے ہو کھڑکیوں سے چھپ کر بھائیوں کو نشانے پہ نہیں رکھتے، اور پھر تمہارے ہاتھ میں پستول بھی اصلی ہے۔ میں بھی پولیس کو فون کرتا ہوں، وہ خود تم سے نمٹ لیں گے۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ گارڈ کو جیب سے موبائل نکالتے دیکھ کر وہ گڑ گڑایا، مجھے خواہ پولیس کے حوالے کر کے تمہیں کیا ملے گا، اور تمہیں چھوڑ کر مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ گارڈ طنزی انداز میں مسکرا کر بولا، تم اگر چاہو تو اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس نے پستول چھپاتے ہوئے جیب سے والیٹ نکال لیا۔ اوہ، تو تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو؟ آج کل لوگ اسے نذرانہ اور چائے پانی بولتے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے نذرانے پر، اب تو تجھے پولیس کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ تم میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے ایک معزز شہری سے رشوت مانگتے ہوئے۔ یاری خان اور گل کو کھڑکی کے قریب پہنچتے دیکھ کر وہ چلایا، تم کیسے انسان ہو؟ کچھ شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ لمحے بھر کے لیے گارڈ اس کی دیدہ دلیری پر حیران رہ گیا۔ اس نے گرگٹ کے رنگ بدلنے والا محاورہ تو سنا تھا، مگر کسی انسان کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ایک ایماندار ریٹائرڈ فوجی ہوں، اور تم اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھ پر رشوت لینے کا گھناؤنا الزام لگا رہے ہو۔ میں نے زندگی میں تم جیسا بے غیرت نہیں دیکھا۔ اب تو دیکھ لیا نا، جاؤ ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، یہ تم نے کیا ہنگامہ مچا رکھا صمد خان؟ یاری خان نے کھڑکی پر جھکتے ہوئے پوچھا، لالا، ہنگامہ میں نے نہیں بلکہ اس رشوت خور گارڈ نے مچا رکھا ہے۔ یہ مجھ سے یوں ہی رشوت مانگ رہا تھا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس پستول ہے، اور یہ یہاں کھڑکی سے غالباً آپ کو گولی مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ میں اور اپنے لالا کو گولی ماروں؟ پاگل کے بچے، تیرا دماغ تو درست ہے؟ تمہارے پاس پستول ہے سمت؟ ہاں لیکن تم یہ اسپتال میں پستول لے کر کیوں آئے جبکہ ہماری ساتھ کسی کی دشمنی بھی نہیں ہے؟ آپ بھول رہا ہے لالا، ہمارے یہاں دوست و دشمن کا پتہ نہیں چلتا۔ جیسے یہ گارڈ بالکل غیر متوقع طور پر میرا دشمن بن گیا ہے اور مجھ پر اتنا سنگین الزام لگا رہا ہے کہ جی چاہتا ہے اسے گولی مار دو۔ بکواس مت کرو۔ یاری خان نے گارڈ سے معذرت کی، دوست، اس کی جگہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دراصل اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھار الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں صاحب، بس آپ اس سے ذرا محتاط رہیں ورنہ کسی دن نقصان اٹھا بیٹھیں گے۔ پاگل کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ مجھے پاگل کہتا ہے؟ تیری تو۔ صمد خان گارڈ کو ایک گندی گالی دیتے ہوئے آگے بڑھا، مگر یاری خان نے اسے پکڑ لیا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ تمہیں یہاں تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو خالہ کے پاس چلتے ہیں۔ آپ اور گل جاؤ، مجھے ایک ضروری کام ہے، اس نے ناگوار انداز میں کہا اور ہاسپٹل کے بیرونی گیٹ کی طرف چل پڑا۔